अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और यह है रेड जोन फाइल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो न्यूज़ जनरेटिंग एबिलिटी है उसको कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कल के प्रोग्राम में भी मैं ये बात कर रहा था कि जब लगता यूँ है कि न्यूज़ साइकिल ठंडा पड़ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरीके से खबर जो है उसको उछालती है कि फिर वो हर तरफ डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। अब जब से तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनके दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ, अब वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज उसमें जो ताज़ी डेवलपमेंट्स हैं वो दो तीन हैं। वो क्या है ज़रा आप पहले सुनिए, फिर ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। नहीं रहेगा जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखता। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, आज मैंने पूछा कि बचर साहब बता के गए, उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा था पीक करें 5 को, आगे पीछे जो भी डेट हो जाए, पीक उनका मतलब था उन दिनों में करें। लेकिन जो 90 दिन है अभी बचर साहब ने हमें समझाया है, उन्होंने कहा था मैंने तो सुना नहीं था, 90 दिन का उनका मतलब था कि 90 दिन में पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी ना, तो पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करेंगे हमने क्या था, हमने ये कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे या हम फैसला करेंगे हमने सियासत में रहने के नहीं। चुनांचे आपने सुना कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि वो पार्टी के साथ खड़ी हैं और जो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं वो आज कुछ गुस्से में नज़र आए जो वो बात कर रहे थे जब मीडिया से, और अली अमीन गंडापुर साहब और आलिया हमजा साहिबा पर उन्होंने खुल के तनकीद की। उससे जाहिर बात है लगता यह है कि अब जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुहिम के हवाले से वो छटता नज़र नहीं आ रहा। वजाहतें तो आ रही हैं लेकिन जो क्लैरिटी की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? क्या मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब इन इख्तलाफात को ख़त्म करने की जो कैपेसिटी है जमात के अंदर, क्या वो भी ख़त्म होती जा रही है? इस पर आज बात करते हैं और ये भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि अब इसकी रोशनी में जो हुकूमत वक्त है उसको क्या चैलेंज है, क्या परेशानी है, और अगर वाकई में इन इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर देती है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके तहदी क्या करेंगे। 3 बहुत ही अहम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट, हमें मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं और मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स भी रह चुके हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जनाब अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के मायानाज वकीलों में इनका शुमार होता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, क्योंकि आपकी जमात ने आज फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ जनरेट की, जैसे मैं कह रहा था, और ख़ास तौर पर जो सलमान राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने जो आज बातचीत की है, एक तो वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, उनका जो लबो लहजा था बड़ा तल्ख था, और वो अपने ही जमात के जो कायदीन हैं उन पर गरजते बरसते रहे। आलिया हमजा साहिबा के ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की और अली अमीन गंडापुर साहब का जब जिक्र आया तो उसमें भी बड़ी तनकीद की। ये दूसरा तीसरा दिन है, ये क्यों ऐसे हो रहा है और क्यों आपस में पब्लिकली इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल हो रही है? देखिए, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए राजा साहब का भी और दूसरे कायदीन जो ये तमाम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं आपके मीडिया को। ये बात ठीक है, गुफ्तगू का आगाज भी उसी से हो और खत्म भी उसी से हो, और इससे अच्छी बात क्या। देखिए, बात यह है कि जो अभी राजा साहब ने भी जिस गुस्से का इजहार किया, यकीनन हो सकता है उनको यकीनन गुस्सा तो होगा। देखिए, पार्टी के अंदर अभी कायरा साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सारे मद्दोजर देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, अपनी पार्टी की को सामने रख के भी और
मामलात को सामने रखते हुए भी। इसी तरह भट्ट साहब बैठे हैं सामने। बात यह है कि जो गुस्से का इजहार इनको करना चाहिए था, अगर करना था, कि गंडापुर ने कोई लूज स्टेटमेंट दी हैं और या आलिया हमजा ने कोई लूज स्टेटमेंट दी हैं जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये तो बंद कमरे में आप अपने जो आपकी कोर कमेटी थी या आपकी जो इनर को जो एग्जीक्यूटिव थी, वहां बैठ के आप इससे भी ज्यादा टफ जुबान इस्तेमाल करते और बंद कमरे में किसी तीसरे को खबर भी ना होती कि आप में आपस में कोई बात हुई है, और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आप बाहर निकल जाते। ये तरीकेकार जो है, सियासी तरीकेकार तो ये है। अब अगर ये पब्लिक में अब आके इन्होंने जो गुस्से का इजहार टीवी पे किया है, तो आप ये बताइए कि ये किसको सुना रहे हैं? ये आलिया हमजा को सुना रहे हैं या अमीन गंडापुर को सुना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, या ये पब्लिक एट लार्ज को डिसअपॉइंट कर रहे हैं? तो ये क्यों रहे हैं अहमद अवैस साहब? ये तो चलें, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या वजह क्या है? पार्टी के अंदर क्या इतना इस तरह का एक उबाल आ गया है कि पब्लिकली एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसी पार्टी के अंदर बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। देखिए ना, जब तक आप किसी तजर्बे से नहीं गुजरते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, तो आप उन एहसासात को नहीं समझ सकते हैं। आप काउंटर सेंस कहां पे किस तरह इस्तेमाल करनी है नहीं समझ सकते हैं। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि डिप्लोमेसी का पहला सबक यह है कि यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। तो ये सारी बातों को बालाए ताक रख के उन्होंने अपने गुस्से का इजहार जो टीवी पे किया है, मैं नहीं समझता ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, और उसकी वजह यह है कि शायद उनका अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम है। तो इससे अहमद अवैस साहब, मैं क्योंकि ये अहम बात है और वो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा पार्टी के अंदर से? क्या होगा रद्द-ए-अमल? यह आएगा कि इनके अंदर जो है वो एक मुखालफत बढ़ेगी, ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुपिंग बढ़ेगी। ये नुकसानदेह है, ऐसे हालात में होना नहीं चाहिए बिल्कुल। बात ये होता है कि आप किसी को तंबीह करें और समझाने के अंदाज में बेशक गुस्से का इजहार करें, लेकिन इस अंदाज में करें कि बात उसको कन्वे हो जाए और वो समझ जाए कि वो गलत है, गलत था और उसे गलती हो गई कोई। लेकिन ये अंदाज के जहां पे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेंगे किसी को, एक को या दो को, तो वो नुकसानदेह है पार्टी के लिए। कायरा साहब, क्या समझ आ रही है आपको? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किलात आई हुई हैं, ये उसका रद्द-ए-अमल है? क्या हो रही है? असल में जी, खान साहब का जो मिजाज है ना पॉलिटिक्स का, वो है सेल्फ सेंटर्ड। उनके गिर्द हर चीज घूमती है। वो पावर नीचे देने को तैयार नहीं होते। उनकी सूबाई जो तंजीमें होती हैं उनको भी और अपनी तंजीम को भी। फाद साहब, ये पहली दफा नहीं है कि क़यादत और तंजीम और जमात के दरमियान एक फासला हो जाए। हमारे साथ कई दफा हुआ। मार्शल लॉ लगे तो हमारी क़यादत जेलों में थी या एग्जाइल थी। उस वक्त ये जदीद कम्युनिकेशन के मोड्स नहीं थे, और होता यह था कि तंजीम जो पीछे बैठी होती थी, उस तंजीम के लोगों को जो एम्पावरमेंट कर दी जाती थी, वो बेहतरीन फैसले रूटीन में करते थे। अगर जरूरत होती थी तो वो कंसल्टेशन कर लेते थे, लेकिन कंसल्टेशन के बाद फैसले यहां बैठ के लोग करते थे। मसलन भुट्टो साहब जब जेल में थे तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो पूरी तरह बाइख्तियार थी। उनके साथ जो लोग थे वो पूरी तरह बाइख्तियार थे। बीबी शहीद जब बाहर चली गई, एग्जाइल में थी, तो पीछे मखदूम अमीन फहीम साहब थे, उस वक्त खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर साहब थे, कायम अली शाह साहब थे, और हमारी पार्टी के वो सीनियर लोगों की एक टीम थी जो रूटीन के सारे फैसले करते थे। मसलन हम पे एक वक्त आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाबंद कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया, और उसी दिन मखदूम अमीन फहीम साहब, चौधरी एतजाज साहब और कुछ लोग उसी दिन फैसला करके मोहतरमा से टेलीफोन पे बात की और नई जमात रजिस्टर करा के मखदूम साहब उसके चेयरमैन बने, और फिर वो अपने फैसले करते रहे। यहाँ मसला ये है कि एक तंजीम मौजूद है, पीटीआई को बैन पाबंदी लग गई, एक तंजीम बनी। उस तंजीम में बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनको खान साहब का एतमाद हासिल है, जिनको उनके कहने पे बनाया गया। सलमान अकरम राजा साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन
ہوتا یہ ہے, ہم روز دیکھتے ہیں, خیر ان کے اپنے گھر کا ایشو ہے, میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں جو کہ غیر فطری عمل ہے کہ روز ایک بندہ اٹھتا ہے, کوئی وکیل, وہ کہتا ہے میں ترجمان ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں خان صاحب کی وہ پالیسی ہے. دوسرا بندہ آتا ہے, وہ کوئی ان کا دوست ہے یا فیملی ممبر ہے, وہ کہتا ہے یہ پالیسی ہے. چیف منسٹر کے پی کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پالیسی ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ irrelevant ہوئے پڑے ہیں. یعنی مجھے اس بات کی حیرانگی ہے, اگر پی ٹی آئی خود تجربہ نہیں ہے, باقیوں سے سیکھا جا سکتا ہے نا یہ معاملہ. اور اب تو خاصے دن ہو گئے, جب تک جو تنظیم باہر بیٹھی ہے وہ امپاورڈ نہیں ہوگی. آپ نے لارجر پرنسپلز کے اوپر ایک فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ ہر نٹی گریٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور آپ تک رسائی نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی یہ جو کیوس ہے, اس طرح کی جو کھینچا تانی ہے, اس طرح کے جو تتر بتر ہے, یہ ضرور ہوگا, یہ پھر رک نہیں پائے. اس میں جو ایکچولی کیوس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا ناصر بٹ صاحب, جو ابھی قاہرہ صاحب نے ذکر کیا, میں اس سے پہلے احمد اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں, اچھا اب یہ پہلی بار تو ہے نہیں کہ جماعت میں اس طرح کے اختلافات ہوئے. اس بار جو ڈیفرنس میں نوٹ کر رہا ہوں, ایک تو جو آج جس طریقے سے راجہ صاحب بولے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ یعنی ان کو کسی بات پہ واقعی میں اتنا غصہ تھا کہ وہ اس طریقے سے بات کر گئے, پہلی بات. دوسری, احمد اویس صاحب دیکھیں نا ہمیشہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں, لیکن آج وہ بھی نہ رک سکے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. حالانکہ اپنی جماعت کو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن احمد اویس صاحب کا کیونکہ ویسے اپنا ایک بڑا مقام اور اسٹیچر ایز اے لائر, تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس باری معاملات کچھ زیادہ خراب ہو گئے؟ میں بتاؤں, دیکھیں یہ چیزیں تو اب ہوگی, ہر روز ایک نئی بات آتی ہے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ سلیمان اور وہ آ رہے ہیں اپنا قاسم 5 اگست کو تحریک چلائیں گے, ہر تیسرے دن بیان, دوسرے دن بیان, بڑی ڈیبیٹ ہوئی. اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں آنا, وہ آئیں ضرور آئیں. میں کہتا ہوں ان کو آ کے اپنے والد سے ملنا چاہیے, 2 سالوں میں آ جاتے, ٹھیک ہے. اب اندر کی لڑائی دیکھیں, یہ فیملی اور پولیٹکس ہو گئی ہے. بشرا بی بی کہتی ہے جو میں نے کہنا ہے وہ ہونا ہے, کیونکہ بشرا بی بی جب باہر آئی تو وہ لاہور اور پشاور جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد جب 26 نومبر ہوا, آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو گنڈا پور ہے اس کو جو کارکن کہہ رہے ہیں آگے چلو, کہتے ہیں 1 منٹ میں ذرا واش روم, اس نے کہا نہیں تمہیں کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. بشرا نے کہا نہیں ہم نے ادھر ہی جانا ہے, ڈی چوک میں جانا ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے. پھر کیا ہوا, پھر یہ چھوڑ کے کارکنوں کو چلے گئے. یہ کام پہلے تو گنڈا پور نے کیا, کئی دفعہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اب سلیمان اکرم راجہ کی جو میں باتیں سن رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھائی آپ کیوں کر ساتھ بیٹھے. وہ جب گنڈا پور صاحب ایک نیا پلان دے کے گئے 90 دن کا, ٹھیک ہے جی, تو بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک ہو نہیں سکتے. یہ وہ میں آپ کو بتاؤں, مشرف 10 سال اس ملک میں اس نے حکومت کی, کاف لیگ رہی نا ساتھ. جس دن مشرف صاحب نے وردی اتاری ختم ہوا, کدھر کی کاف لیگ, یہ وہ ہے. ان کو بھی ایسے اکٹھا کیا گیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا نہیں کر سکے 2 سال میں. یہ آج تک کہتے ہیں ہم نے بات وہاں کرنی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اپوزیشن ہے, سیاسی جماعت کا لیڈر ہے, وہ اپنی جماعت کو اگر اس پہ نہیں لا, وہ یہ کہتا نہیں جی میں بھی انہیں سے بات کروں گا. اور پھر ایک بات کہہ رہے صاحب نے کی کہ اگر ہمارے قائد بھی جب میاں صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا, شہباز صاحب صدر بن گئے جماعت کے, وہ چلاتے رہے ساری جماعت. یہ نہیں ہوتا تھا کہتے تھے جی ہم ذرا ان سے پوچھ لیں, یہ کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ کسی کو اختیارات دیتے ہیں پھر فیصلے بھی کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کام وہ نہیں کرنے دیتا. جو ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, 1 منٹ اگر اس کے بعد مجھے دیجیے گا. جی قاہر صاحب, میں احمد اویس صاحب سے کی طرف جا رہا تھا, لیکن جی آپ پلیز. دیکھیے بڑا سمپل کلیہ ہے. جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا, ان کا مزاج ہی بڑا اگریسو سا ہے, اور ان پہ پہلے سوال بہت سارے اٹھے ہوئے ہیں. لیکن کل کی پریس کانفرنس میں, یہ پرسوں کی پریس کانفرنس میں, تو سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور تنظیم کے اندر علی امین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چیف منسٹر بالکل وہ ہیں, لیکن تنظیم میں تو گوہر صاحب ہیں یا سیکرٹری جنرل ہیں. آپ سیکرٹری جنرل کو سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے اور آپ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. اناؤنسمنٹ تو جو بھی فیصلے ہوں اندر ڈیبیٹ کرنے کے بعد وہ سیکرٹری جنرل نے کرنے ہیں یا انفارمیشن سیکرٹری نے کرنے ہیں, اور اگر لیڈر باہر ہے تو لیڈر نے کرنے ہیں, گوہر صاحب کرتے.
اب اگر وہاں بیٹھ کے آپ نے باتیں کی اور وہ باتیں کی جو آپ نے پہلے کسی سے مشورہ نہیں کیا, تو سیکرٹری جنرل روز امبیرس ہوتا ہے, ان کے چیئرمین صاحب جو بیرسٹر گوہر ہے روز امبیرس ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی وہ پھٹ پڑیں گے جیسے صورتحال ہوئی ہے. احمد اویس صاحب, یہ ایکچولی میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ پہلے ذرا اس پہ بھی تھوڑا ذکر کریں کہ یہ پھر جنرلی پارٹی کے اندر یہ کچھ احساس ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈسپلن سے باہر ہو کر بات کر رہے ہیں, یعنی اگر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ہے تو پھر وہ گنڈاپور صاحب کو ہی ٹھہرانا ہے. دیکھیں, وہ میں آپ کو بتاؤں, پارٹی کے اندر یہ جب اپوزیشن میں پارٹیز آتی ہیں نا, تو یہ باتیں بہت ساری ان کے اندر ڈفرینسز ہیں, چھوٹے گروپ اور سب گروپنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. یہ آپ ساری ہسٹری دیکھ لیں ہر پارٹی کی. میں آپ کو بتاؤں, بھٹو صاحب کے زمانے میں جب بھٹو پرائم منسٹر تھے, اس وقت گروپنگ تھی پارٹی کے اندر. کارے صاحب کو پتہ نہیں, شاید بہت ینگ ہوں گے, مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ مصطفیٰ خار صاحب کے اور حنیف رامے کے درمیان باقاعدہ گروپنگ تھی. ملک مہراج خالد تھے, اسی طرح ایک اور گروپ تھا, شیخ رشید کا گروپ تھے. لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سب گروپ کو اکٹھا لے کے چلتا ہے اور وہ ان کو جو ان کی اپنے آبجیکٹیو ہوتے ہیں اس کو اچیو کرتے ہیں. یہی کوالٹی آف لیڈرشپ ہوتی ہے, اور میدان جنگ میں یہی کوالٹی آف کمانڈر ہوتی ہے کہ وہ فوج جو ہے اس کی انڈر کمانڈ جو ہے وہ لڑنا جو ہے فخر سمجھتی ہے. لیکن احمد اویس صاحب, میں بیچ میں اسی سے ایک جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا نا, جو آپ بات کر رہے ہیں, بات آپ کی بالکل درست ہے. ہر جماعت میں یہ گروپنگ ہوتی ہے, اور دو ابھی جو ہمارے باقی دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جماعتیں تو خیر پیپلز پارٹی کا تو بہت لمبی تاریخ ہے, نون لیگ کی بھی اتنی تاریخ ہو گئی ہے, ان کی بھی گروپنگ ہے, بالکل ہے. میم اور شین کا کب سے ہم کہانی سن رہے ہیں, اگر نہیں بھی تھی تو اس کو چھالا جا رہا تھا. پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے, لیکن جو فرق ہے ان میں اور جو آپ کی جماعت میں, کہ یہ جماعتیں پبلکلی ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے تنقید نہیں کرتی. بند دروازوں کے پیچھے بہت گروپنگ ہے, لیکن پبلکلی کم ہوتا ہے کہ اتنا ڈائریکٹلی کانسٹنٹلی ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہوں. یہ پی ٹی آئی کا خاصہ بن گیا ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیوں یہ خاصہ نہیں بن گیا. دیکھیے نا, یہی میں آپ کو پہلے دفعہ جو میں نے ابھی گفتگو شروع کی تھی اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. بات یہ ہے کہ اب اگر سلمان راجہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ویری گڈ لائر, بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل فیلڈ جو ہے یہ خود ایک پورا گہرا ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے, بحر بیکراں. اس کے اندر آپ کو جب چھلانگ لگانی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہاں پر غوطہ خوری کے بھی ماہر ہوں گے, آپ سوئمنگ کے بھی ماہر ہوں گے, آپ لہروں کو پہچانیں گے بھی اور ان کے طوفانوں کو آپ پہلے نظر بھی رکھیں گے. بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ایز لیڈر آتے ہیں. اب راجہ صاحب جو ہیں, آپ دیکھیے نا, راجہ صاحب نے انٹل کہ وہ اس الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اس سے پہلے تو صرف انہوں نے کورٹ میں کیس کیا نا, اس نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے نہیں کی. کیسے ہو جائے گا ایکسپیرینس, لیکن ان کو کیسے یہ, لیکن پھر خان صاحب کی ذمہ داری بنے گی نا اپنا احمد اویس صاحب الٹیمیٹلی. دوسری بات یہ ہے, تو یہ خان صاحب کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ انشور کریں کہ اس طرح نہ ہو. دوسری بات آپ کے سامنے میں کرنے لگا, دوسری بڑی امپورٹنٹ, کہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, یہ سب ملتے ہیں. ایک تو دو پرابلم ہے وہاں پر, کیونکہ میں بارہا اس 2 سال کے عرصے میں ان سے بارہا جا کے میں ملا ہوں, بڑی اچھی طرح سے ملاقات رہی. لیکن وہاں پرابلم یہ ہے کہ اکیلا تو کوئی مل نہیں سکتا, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ کوئی ایسی راز کی بات بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, آج تو لوگوں کے, ججوں کے گھروں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو کیا آپ پرزیوم کریں گے کہ وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی ان کے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل کوئی اس قسم کا کوئی شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے یا کبھی ناراض ہو کے یا اس انداز میں, ہی از آلویز آئی فاؤنڈ کے بڑے کول اینڈ کام اور ود اسمائلنگ فیس. یہ بات ایسی ہے تو ایسا ہونا چاہیے, یہ بات ایسی ہے تو ایسا. یہ اس کے بعد یہ اپنی دانش میں یہ جو ہے یہ بات کرتے ہیں. ناظرین, گفتگو جاری ہے, بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو مزید کچھ بات چیت کریں گے. دوسرے بریک کے بعد خوش آمدید. اب اس کو تھوڑا سا, اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں رکھنا چاہوں گا, کیونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے پارٹی کی, آپ نے بھی ذکر کر دیا. قائرہ صاحب, یہ جو انٹرنل پارٹی کانفلکٹس ہوتے ہیں,
آپ کا کیونکہ احمد اویس صاحب نے بار بار تجربے کی بات کی, آپ کا بڑا لمبا تجربہ ہے, اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجئے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ قاہرہ صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں قاہرہ صاحب کو ان کی جماعت انڈر یوٹیلائز کر رہی ہے, یہ میرا تجزیہ ہے. قاہرہ صاحب should be doing far more جو ان سے کام لیا جا رہا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ قاہرہ صاحب نے پبلکلی اپنی کبھی بھی اپنی قیادت کو ایک لفظ بھی کبھی کچھ کہا, خاموشی سے. یعنی میں چلیں وہ قاہرہ صاحب کے معاملات چلا جاؤں گا, آپ ان کے بڑے بڑے عہدوں کے لیے نام آ رہا تھا, اور میں تو اوپنلی کہہ رہا تھا کہ ان سے بہتر کوئی امیدوار ہے ہی نہیں جماعت کے پاس, لیکن مجال ہے قاہرہ صاحب نے ایک لفظ بولا اپنی جماعت کے خلاف نہیں. یہ وہ شاید ایکسپیرینس ہے جو احمد اویس صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب یہ انٹرنل پارٹی ڈسپیوٹس بڑے خوفناک ہوتے ہیں. آئی ایم شور پیپلز پارٹی میں جتنے پی ٹی آئی کے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, لیکن آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں چیز پبلک میں آتی؟ آج صاحب ہوتا یہ ہے, جہاں تک تعلق ہوتا ہے اختلاف رائے کا, تو مختلف ایشوز پہ اختلاف رائے تو موجود ہوتا ہے جماعتوں کے اندر. اسی اختلاف رائے کی بنیاد پہ دھڑے بندیاں بن جاتی ہیں. دھڑے بھی کیا ہوتا ہے, جماعت کے اندر دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے لائک مائنڈیڈ, کچھ لائک مائنڈیڈ دوسرا گروپ بن جاتا ہے, تو چھوٹی موٹی چپکلشیں چلتی رہتی ہیں, کبھی عہدوں کے لیے کبھی کام کے لیے, وہ ہو جاتا ہے. لیکن لیڈرشپ سب کو ٹھیک رکھ کے چل رہی ہوتی ہے, اور لیڈرشپ کے سب حکم کتابیں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اس صورتحال کا کہ آپ کی قیادت جو ہے وہ ایگزائل میں ہے یا جیلوں میں ہے یا مشکل وقت میں ہے, اس وقت آپ کو زیادہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, ہماری قیادت جیلوں میں رہی, ہم ان سے ملتے تھے, ایسے ہی ہوتا تھا, اکٹھے بیٹھ کے ملتے تھے, لیکن جب کوئی انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی تو کوئی بندہ قریب بیٹھ کے ان سے بات کر کے ان سے گائیڈنس لے لیتا تھا, یا وہ گائیڈنس دے دیتے تھے, یا کس کے ذمہ لگاتے تھے کام. آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں کوئی آئیڈیلزم تو ہوگا نہیں کہ آپ کو آئیڈیل ماحول مل جائے. آپ نے اصل کام یہی کرنا ہے کہ جو تنظیم آپ کی باہر ہے یا بنائی نہیں, بنائی ہے تو پھر اس کو امپاور کریں, اس کو با اختیار کریں. اور اگر عمران خان کو یہ ڈر ہو کہ باہر بیٹھا کوئی بندہ, وہ بیرسٹر غور ہوں, وہ راجہ صاحب ہوں, وہ احمد اویس صاحب, کوئی ایک ساتھی, وہ اس قدر اختیار حاصل کر لے گا کہ وہ کہیں مجھے نہ سائیڈ لائن کر دے, تو پھر ان کو پالیٹکس لیڈروں کو نہیں کرنی چاہیے. میری جماعت کے اندر بلاول صاحب کو, زرداری صاحب کو کوئی چیلنج نہیں ہے. میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, اگر وہ پھر خود, یا پھر دوسرا رنگ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ ملتے ہیں وہ کسی ایک کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی دوسرے کو کچھ کہہ دیتے ہیں, تو وہ خود انہوں نے ایک ایسا خاص کنفیوژن خود پھیلایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کے مخالفین کے لیے حکومت میڈیا بھی. جی میں نے کہا آپ بات کر لیجئے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں 5-6 میرا اندازہ ہے, آپ یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے. میں تو ایک قیافے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے. اور بالکل پی ٹی آئی کو ابھی بھی یہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو تنظیم ہے, یا تو اس کو سے ہٹا کے نئی تنظیم بنا دیں, یا ان کو اختیار دیں اور گائیڈ لائن دے دیں کہ یہ بھائی ہماری ڈیڈ لائن, یہ ہارڈ لائن ہے. اس سے ہٹ کے جو بندہ اس تنظیم کو اوبے نہیں کرتا وہ پارٹی سے فارغ ہو, تب جا کے پارٹی کے اندر ڈسپلن آتا ہے. ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں پارٹی کی. کبھی سینٹرل ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس کی فوٹیج, تو آپ حیران ہوں گے. وہاں بڑی باتیں ہوتی ہیں, تلخ باتیں ہوتی ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن وہی لوگ اسی وقت لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا جی فلاں 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 3 بندے بیٹھیں گے, پریس کانفرنس کریں گے. اندر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے بڑے کارڈلی ایک دوسرے کے ساتھ جو پارٹی پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جو ڈائنامکس ہے, یہ بڑا ضروری عمل ہے. اس میں جو بڑا امپورٹنٹ آنسر ہے, میں احمد اویس صاحب کی طرف آتا ہوں. بٹ صاحب جو ایک آنسر جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک فرق یہ بھی ہے جو کل پچھلے ہفتے ذرا پی ٹی آئی کے والے سے بھی ذکر ہو رہا تھا, موروثیت کا. اب آپ کی جماعت میں اور پیپلز پارٹی کی جماعت میں تو موروثیت کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور فیملی, جب ایک کو فیملی کا لیڈر اگر جو ہے وہ اریسٹڈ ہو یا کوئی اور وجہ ہو, تو دوسرا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, اور اس طریقے سے وہ ایک لیڈرشپ کو چیلنج نہیں آتا. اب مثال کے طور پر آپ کی جماعت میں دیکھیں نا, جب میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے, آپ سے بہتر کون جانے کا, تو وہ قائد ہیں لیکن وہ لندن میں تھے. یہاں پہ الگ ڈائنامکس چل رہی تھیں, ان کی بیٹی بھی تھیں, ان کے بھائی بھی تھے,
اور پبلکلی کچھ نہ بھی آ رہا ہو لیکن ایک ٹینشن ہمیشہ رہتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں, شاید آپ پبلکلی ایکنالج نہ کریں لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹینشن رہتی ہے, آج بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں موروثیت نہیں ہے, یہ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے, ان کی ویکنس بھی ہے. کیا یہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ کیونکہ خان صاحب نہیں ہے تو پیچھے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو پارٹی کو سنبھال سکے, اور اس لیے شاید علیمہ صاحبہ کی طرف لوگوں نے زیادہ دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے؟ دیکھیں نا, موروثیت یہ کیا ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹے آ رہے ہیں. عمران صاحب کو کہتے تھے نا میں ہوں, میرے علاوہ میرے پیچھے میری فیملی میں کسی کو نزدیک نہیں آنے دوں گا. اب کیا ہے, علیمہ خان کہتی ہے میں ہوں عمران کے بعد, بشرا بی بی کہتی ہے نہیں میں ہوں. علیمہ خان نے اعلان کیا کہ آ رہے ہیں قاسم اور سلیمان. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا, آپ دیکھیں کہ بشرا اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. خیر یہ تو ہو گیا. عمران خان اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن مجھے بتائیں, شاہ محمود قریشی بھی ایک ہے نا, کبھی آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ لیکن اگر بٹ صاحب اسی لاجک کے تحت اگر عمران خان صاحب کی فیملی کے ممبران آج اگر فل انٹری ڈال دیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے. فل انٹری ہے نا, کیسے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جب بشرا بی بی باہر آئی, ہر چیز اس نے اپنے ہاتھ میں لی. اس نے گنڈاپور کو بھی کوئی آپ کے سامنے نا, اس نے کہا نہیں جانا, اس نے کہا جانا ہے. کیسے نہیں جانا, ڈی چوک چلے گئے ہیں. بشرا بی بی اور علیمہ خان کو آپ نے کبھی اکٹھا دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ وہی سارا کچھ ہے. عمران خان اپنے علاوہ کسی کو کچھ, میں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا. مجھے بتائیں, شاہ محمود قریشی جیل میں ہے نا, کبھی مشورہ, کبھی کوئی ملنے گیا, تو خیر وہ ایک الگ ڈائنامک. یہ کیا ہے نا, یہ وہ چیز ہے. شاہ صاحب کے والد سے تو یہ میں بتاتا ہوں نا, یہ اسی لیے کہ عمران خان کسی کو اختیار نہیں دے گا, کسی کو بھی نہیں دے گا. وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. یہی چیز اس کو آج ہم جدھر کھڑے ہیں نا سارے, ہماری آپ نے بات کی, شہباز صاحب صدر بن گئے, جو فیصلے کرتے تھے اس کے اوپر پھر کوئی objection. پہلے جو مرضی بڑے میاں صاحب سے ہر چیز پوچھنی ہوتی نہیں. دیکھیں نا, بڑے میاں صاحب سے پوچھا, یہ کبھی نہیں کہا شہباز صاحب نے کہ جی وہ دو بندوں کی میٹنگ ہونی ہے, پہلے میں بڑے میاں صاحب سے, کیونکہ بڑے میاں صاحب نے اختیار دے دیا, جو مشکل بات ہوتی تھی وہ پوچھ لے, اس کو حل کر لیتے تھے. ادھر ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کر صاحب بریف کامنٹ احمد اویس صاحب ویٹ کر رہے ہیں. میں دینا چاہتا ہوں اس پہ, یہ جو فیملی پالیٹکس اور خاندانی سیاست یا وراثتی سیاست کی بات کی جاتی ہے, آپ جس سماج کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں نا, اس کی ویلیوز اس کی ٹریڈیشن کے مطابق چلتے ہیں. پالیٹکس اس کے مطابق چل کے اپنے گریجولی آہستہ آہستہ بدلنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ابھی ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھن کے لیے لڑ رہے ہیں نا اداروں کے درمیان. اب سوال یہ ہے, ہمارے اوپر تو اعتراض وہ کرتے تھے, لیکن آج انہوں نے دیکھ لیا کہ جب لوگ جس کو مانتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سٹریم لائن ہو گئے چیزیں, ہمارا پورا سماج جو ہے اس کی میموری جو کلیکٹیو میموری ہے, اس میں اب انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئے ہیں, لوگ جماعتوں کے فالو کرنے لگ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. لوگ افراد کو, لیڈر کو فالو کرتے ہیں اور اس کی نسبت کو فالو کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب کے بیٹوں کا آئیں گے نہیں آئیں گے الگ بحث ہے, لیکن ان کا ذکر کرنا پڑا نا کہ وہ آئیں گے اپنے باپ کی موومنٹ چلانے کے لیے. بہنوں کو نکلنا پڑا, اور وہ زیادہ کراؤڈ پول کرتی ہے, ان کی بات زیادہ اہمیت کا اختیار کرتی ہے. لیکن خان صاحب کا پی ٹی آئی کا جو اپنا نیریٹو تھا, جو اس کا شکار ہوئے پڑے ہیں, کہ اگر ان کو بلاتے ہیں آگے کرتے ہیں تو اپنے ہی نیریٹو کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. احمد اویس صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی موروثی سیاست کا کوئی تعلق جو ہے اس پارٹی کے اندر نہیں ہے. ان کی بہنیں آئی ہیں تو صرف علیمہ خان ایک بہن کی حیثیت سے, کوئی عہدہ دار نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کی شکایت لگائی اور اس کی شکایت کے اوپر انہوں نے کسی پارٹی کے کسی عہدے دار کو فارغ کر دیا ہو. عمران خان نے وہاں سے حکم نامہ صادر کر دیا ہو کہ جی اس کو نکال دو, جی اس نے میری بہن کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی ہے, یا بہن کی طرف سے کوئی کمپلینٹ آئی اس کی. ایسی بات نہیں ہے. اب بہن ہو یا کوئی اور رشتہ دار اگر بیچ میں آتے ہیں یا بیچ میں شامل ہے, وہ حیثیت اور ہے, ہوتا کوئی نہیں ہے. عبید صاحب چھوٹی سی بات, جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان کی بیٹی آئی تھی, ان کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں تھا, تو سب لوگ اعتراض کرتے تھے یہ کیا ہے. آج اسی جگہ کھڑے ہیں نا. ہاں, اب جہاں آ گئی نواز شریف اور شہباز کی بات کی آپ نے, ہاں وہ دیکھیں نا, وہ کیفیت جو ہے, ایک تو سگے بھائی تھے اور جو ایک دوسرے کے لیے انہوں نے جس حد تک جا سکتا تھا کہ ایک بھائی نے جھوٹا بیماری کا الزام بہانہ بنایا, دوسرے بھائی نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دے دیا. جب میاں نواز شریف صاحب
کو باہر بھیج دیا گیا جب جیل میں تھے, تو بیٹی نکلتی تھی تو یہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی تھی یہ ہے جی باپ ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, بھتیجا ہے. اب کیا ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹے ہیں, یہی لڑائی ہو رہی ہے نا. علیمہ خان کہہ دیتی ہے سب ختم, 5 جو اگست ہے اس میں قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں. آ کے کل وہ گنڈا پور کہتا ہے کہ کوئی 5 اگست نہیں ہے, 90 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا وہ سلمان اکرم راجہ, انہوں نے گالی دی, باقی کوئی چیز چھوڑی نہیں. کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو یہ چیز ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر پی ٹی آئی اتنی بکھر چکی ہے, کیونکہ عمران خان, ابھی یہ دیکھیں بیرسٹر گور ہے, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں بناتے یہ لوگ, اس لیے کہ عمران اگر یہ اعلان کر دے کہ بیرسٹر گور ہے یا کوئی بھی ہے, آج کے بعد یہ فیصلے کریں گے, اگر ان کو کوئی ضرورت میری پڑے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن ایسا ہے ہی نہیں. اس نے کبھی میں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا, میں نے اس لیے نام لیا, وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا, جیل میں کبھی اسے کوئی ملنے گیا ہے, اس کی کبھی بات سنی ہے؟ عمران خان نے کہا ہو کہ یار میں نہیں ہوں تو شاہ محمود قریشی سے پوچھ لینا. تو میرا خیال ہے اس کو بھی نکال دیا انہوں نے. پروگرام ابھی باقی ہے, بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو اور کچھ موضوعات پہ گفتگو ہوگی. ویلکم بیک. لیکن قیرا صاحب, اس میں یہ بھی ریالٹی ہے کہ یہ تمام تر جھگڑوں کے باوجود, تمام تر جو ان کے اختلافات ہیں اور یہ جو اور دیگر جو ان کے ہمیں انٹرنل ڈائنامکس نظر آ رہے ہیں, اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے عمران خان کے ساتھ, اور اس کنیکشن میں, اس رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ ریالٹی ہے, وچ مینس کہ جو اس جماعت کی پاپولیرٹی ہے وہ اس کے لیڈر کی پاپولیرٹی ہے, وہ سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ ریالٹی ہے. اور اس حوالے سے جی نہیں, پرابلم یہ ہے, یہ بات اپنی جگہ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ہر جگہ ہے. مثلا آپ میری جماعت کو دیکھیے تو جو ووٹر ہے, جو پیپلز پارٹی کا کور ووٹ ہے, وہ بلاول صاحب کے ساتھ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ بھٹو صاحب کے خاندان, بی بی کے خاندان کے ساتھ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں, میرے ساتھ, دوسرے ساتھیوں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, ہم جو الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے اپنے حلقوں کے اندر کچھ برادریاں ہیں, کچھ دوستیاں ہیں, کچھ تھوڑے بہت کام کرتے ہیں, ان کا بھی ایک ووٹ ہے جو کہ جماعتوں سے ہٹ کے بھی ہے, لیکن میجارٹی ووٹ وہی ہے. یہی صورتحال پی ٹی آئی کی ہے. وہاں پہ عمران خان کا ووٹ ہے, اور ان کے اپنے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے بھی ووٹ ہوتے ہیں. مسلم لیگ کا بھی سیم ہے. مسلم لیگ میں بھی میاں نواز شریف کا ووٹ ہے, اور میاں نواز شریف جس پہ ہاتھ رکھیں گے ووٹ اس کی طرف جائے گا. ہاں, اس کا اپنا بھی الیکٹیبل جو ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی کچھ ووٹ ہوتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے نا, یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جماعت مضبوط ہو, جماعت جس کے سر پہ ہاتھ رکھے, لیڈر نہیں. لیکن ہمارے ہاں ابھی وہ میچورٹی نہیں ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں, اور وہ راتوں رات نہیں آ جانی. وہ پریکٹس سے آئے گی, وہ تجربے سے آئے گی, وہ بار بار ایک کام کر کے آپ اس تجربے سے گزریں گے تب آئے گی, اور کوئی رستہ اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لازم نہیں ہے فات صاحب, میں نے شہادت نہیں کی, اگر میں کوئی پروگرام کرنا چاہوں تو میں آپ جیسے کچھ دوستوں کو, آپ جیسے کچھ دوستوں کے پروگرام دیکھ کے, سن کے آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں نا. ایک دفعہ غلطی کروں, 2 دفعہ کروں, 4 دفعہ کروں, 1 سال کروں, یار میں اگر 5ویں سال بھی غلطیاں کر رہا ہوں تو پھر تو یہی ثابت ہوگا نا کہ میں اینکر نہیں بن سکتا. احمد اویس صاحب نے ہمیں واپس جوائن کر لیا. احمد اویس صاحب, آپ بات کر رہے تھے, پلیز کنٹینیو. 2 منٹ مجھے دیجیے. جی آ رہی ہے بات؟ جی آ رہی ہے. اچھا, میں کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں کہ جہاں مہذب کنٹریز کے اندر جہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو انکریج کیا جاتا ہے, بلکہ بڑی پارٹیز جو ہیں, آپ مثالیں دیں, ملک میں 2 بڑی پارٹیز رہتی ہیں, تیسری ہوتی ہے تو اس کی کمزور پارٹی بن کے رہتی ہے, اور وہ بڑا ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ایک شیڈو اپوزیشن ہو. جی جو ہے فار دا لانگ ٹائم oscillation between the civil and military rule نے ہمارا ساتھ اعناص کر دیا. ہمارا پولیٹیکل ایٹماسفیئر خراب ہو گیا, ہماری پولیٹیکل میچورٹی ختم ہو گئی, اور اس سے کیا نقصان ہوا کہ وہ نرسری جو ایک نئے لیڈرشپ پروڈیوس کرتی ہے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر, وہ ختم ہو گئی. اور اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پنجاب یونیورسٹی کو 20 سال کے لیے بند کر دیں, اور 20 سال کے بعد ہر کوئی کہے گا کہ جناب کو پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آتا. بھائی, اور دے مور ریزن یونیورسٹی بند ہے, کیسے نظر آئے گا؟ یہی کیفیت ہمارے ملک میں رہی ہے, جس کی وجہ سے لیڈرشپ نکل کے کہاں آئی ہے کہ ہر فوجی نے اپنے دور میں کوئی ایک لیڈر پروڈیوس کیا اور وہ آ کے چھا گیا کسی نہ کسی انداز کے اندر.
اور آج آپ مثال دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ تو آپ کی جماعت پہ اپلائی کرتا ہے. اس لیے تو بتا رہے ہیں میں نے ہمارا 2018 میں اسی لیے تو لایا گیا. یہ سب جماعتوں پہ اپلائی کر رہے ہیں. احمد اویس صاحب کی بات توجہ سے سننے والی ہے. جی اچھا جی 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 میں جنرل بات احمد اویس صاحب کی بات میں نے کہا توجہ سے سننے والی ہے. جی 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 ویسا تھینک یو. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ جس طرح یہ معاملات خراب ہوئے, فوجی جو ہے ان کے درمیان ایک تنازع آ گیا, ٹھیک ہے آ گیا, لیکن نیشنل انٹرسٹ میں اگر آپ سوچیں, آپ نے ان کی جو لیڈرشپ بلٹ ہوئی تھی کچھ سالوں میں ساتھ لگے ہوئے تھے, ان کو اٹھایا, ان کے ساتھ وہ تذلیل امیز سلوک کیا گیا. میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ جو فیکٹ ہے. اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے کان کو پکڑ کے, پارٹی کا نام نہیں لینے کو تیار ہیں, ادھر ادھر غائب ہو گئے لوگ. اور اس کے بعد آپ نے الیکشن میں بھی جو کچھ کیا ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا. ارجنسی کے اندر جو آزاد کھڑے ہوئے لائرز کو دیا. اب ایک لائر جس کو کوئی پتہ نہیں سیاست کا, وہ ایک دم ایم این اے بن جائے گا یا ایم پی اے آ جائے گا بن کے, اور اس کے بعد یہ سارے معاملات کو اس نے چلانا بھی ہے یہاں پر. تو یہ ایک کرائسس جو ہے یہ ہمارے سامنے اور ہماری سیلف کریٹڈ ہے, ہم نے نہیں رکھا. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ ایک طریقے سے اس ڈسکشن کو وہیں پہ لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ عمران کو لانچ کیا گیا 2018 میں نئی لیڈرشپ آئی, اب وہ سیکھی کچھ نہیں. ابھی تک وہ اسی لائن میں ہے کہ میرے سے بات کرو میں ہوں, اس کو اس کو سمجھتا نہیں. 2 سال گزر گئے, سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی بات میں کسی اپوزیشن میں بیٹھ کے کسی حکومتی سیاسی جماعت سے کروں گا تو میرے مسائل حل ہوں گے, ورنہ تو نہیں ہوں گے. وقت میں ختم ہو گیا, لیکن میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج اہم موضوع پہ ہم لوگ کی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.